हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे सऊदी अरेबिया और इज़राइल की। बात तो हम करते हैं और यकीनन आज का टॉपिक भी मेन यही है। और उनके बीच में जो पीस एग्रीमेंट होने वाला है, जिसके हवाले से नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल हैं, उन्होंने अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली में जब वो शिरकत कर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने बात की। लेकिन वो ये सिर्फ नहीं कह रहे हैं कि ये बात सिर्फ सऊदी अरेबिया तक है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि ये 7 से 8 और मुस्लिम ममालिक भी इसके बाद हमारे साथ अमन एग्रीमेंट या पीस एग्रीमेंट में आने वाले हैं। और उसमें उन्होंने नाम लिए बगैर जिक्र किया कि उनमें एशिया के कुछ कंट्रीज भी शामिल हैं। खैर एनीवे, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। एशिया में कौन है? पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, और भी ईरान भी आता है, तो अफ़गानिस्तान भी है। लेकिन कौन है जिसके ताल्लुकात इज़राइल के साथ बनने वाले हैं? तफसील में जाएंगे इस खबर के, इसकी इम्पोर्टेंस इस रीजन के लिए क्या है और इज़राइल के लिए क्या है, अरब वर्ल्ड के लिए क्या है। इस पे तफसील से बात करेंगे। और बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक्त जी किसकी बात हम कर रहे हैं इस वक्त? सबसे एक अहम खबर, और वो है किसकी? वो हम बात कर रहे हैं इस वक्त सऊदी अरेबिया इज़राइल के दरमियान होने वाली कुर्बतों के हवाले से। सऊदी अरब के बाद मजीद 6 या 7 मुस्लिम ममालिक इज़राइल के साथ अमन मुआहदा करेंगे। ज़बरदस्त, बहुत बड़ी खबर है। इज़राइल के जो फॉरेन मिनिस्टर है एली कोहन, उनका कहना है कि अगर इज़राइल सऊदी अरेबिया के साथ पीस एग्रीमेंट पर दस्तखत करता है तो मज़ीद 6 या 7 मुस्लिम ममालिक उसके साथ अमन मुआहदा कर सकते हैं। इज़राइल की अखबार जो है यरूशलेम पोस्ट, उनका कहना है कि अली कोहन ने ये बयान जुम्मे के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन के जनरल असम्बली में इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के खिताब के बाद कॉन न्यूज़ से बात करते हुए कही। एलिकॉन का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब के साथ अमन का मतलब वसी तर मुस्लिम दुनिया के साथ अमन है। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर का कहना था कि कम अज़ कम मजीद 6 या 7 ममालिक हैं जिनके साथ मैंने मुलाकात की। इन अहम मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं हैं जो अमन में दिलचस्पी रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एली कोहन ने कहा कि ममालिक अफ्रीका और एशिया में वाक़या है, लेकिन उन्होंने इन ममालिक का नाम बताने से इनकार किया। बाद में उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ के साथ उनका बराह रास्त यानी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट रहा है। ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में खबर है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन सऊदी अरेबिया की जानिब से यहूदी रियासत को तस्लीम कराकर मशरिक़ वस्ता को तब्दील करने और इंतखाबी साल के दौरान सफारती फतह करने हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में अपनी तकरीर में नेतन्याहू ने ये कहा, यकीन से कहा कि उनका मुल्क सऊदी अरब के साथ तारीखी अमन मुआहदे के बहुत करीब है और पेशनगोई की कि अमरीकी सदर जो बाइडन के ज़रिए इस तक पहुंचा जा सकता है और मशरिक़ वस्ता नई शक्ल इख्तियार कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर आपको याद हो, आज से तकरीबन 1 डेढ़ 2 साल पहले भी मैंने इसके हवाले से शोज किए थे, और मैंने कहा कि जिस दिन सऊदी अरेबिया ने ताल्लुकात बेहतर किए इज़राइल के साथ, तो उसके बाद पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा होगा। और मैंने एक चीज़ आपको एक और भी बताई थी, और वो ये थी कि अगर इज़राइल के साथ सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बन जाते हैं, और जिस तरीके से यूएई के बन चुके हैं ऑलरेडी, फ़्लाइट कनेक्टिविटी हो चुकी है, एक दूसरे के यहाँ एम्बेसीज खुली हुई हैं, आना जाना है, कारोबार है, तो ये चीज़ अगर सऊदी अरेबिया कर लेता है तो एक तो मिडल ईस्ट पूरे तकरीबन ऑलमोस्ट सारा का सारा मिडल ईस्ट इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट यकीनन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, मैं ये नहीं कहता कि बाकी मुस्लिम ममालिक के उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बट उसके बाद पाकिस्तान इस लेवल पे आ सकता है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात भी
خوش ہو کے یا ناراض ہو کے، اچھا لگے یا برا لگے، یہ بنیں گے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی فورن پالیسی کے اوپر امریکن بہت زیادہ انفلوئنس ہے، لیکن سعودی عربیہ کا بھی بہت زیادہ انفلوئنس ہے، اور اس کی بہت ساری ماضی میں اگزامپلز موجود ہیں۔ جب آج سے کچھ سال، ابھی کا میرا مطلب ہے 3-4 سال پہلے لندن والا ایشو جب ہوا تھا، تو اس کے اندر بھی امریکہ سے زیادہ جو رول پلے کیا گیا تھا پاکستان کے ساتھ، وہ سعودی عربیہ نے کیا تھا، اسی لیے ان کی بات پاکستان نہیں ٹال سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکن انفلوئنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک سی آئی اے کے ایک بلیک واٹر کے کانٹریکٹرز میں سے ایک تھے ریمنڈ ڈیوس، جنہوں نے لاہور میں 2 نوجوانوں کو دن دہاڑے قتل کیا تھا۔ تو وہاں پر کیا چیز ہوئی تھی وہ آپ کو بتانی ہے کہ اتنا ان کا انفلوئنس ہے کہ اس وقت کے ہمارے آئی ایس آئی کے چیف جنرل شجاع پاشا نے ان کے لیے دیت والی جو راہ تھی وہ ہموار کی تھی، کیونکہ ان کے اوپر جو کیس بنا ہوا تھا، کیونکہ ان کو جو ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہوتی ہے وہ اس کو نہیں تھی، اور اگر ان کے اوپر کیس چلتا تو شاید چانس تھا کہ ان کو پھانسی کی سزا ہو سکتی تھی۔ لیکن جنرل شجاع پاشا نے اس وقت کے ایمبیسڈر کیمرون مینٹر کے ساتھ مل کر کیمرون مینٹر نے ان کے ساتھ رابطہ کیا، اور یقیناً کیمرون مینٹر کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اپنے واشنگٹن ڈی سی اور ان کے ساتھ رابطہ تھا، اور اس کو بچا لیا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ ریمنڈ ڈیوس کی جو بک ہے دا کانٹریکٹر، اس کے اندر یہ باقاعدہ چیپٹر ہے، یہ مینشن کی گئی ہے ان کی طرف سے کہ میں بڑا پریشان تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا، لیکن کہتے کہ عدالت سے سب لوگوں کو نکالا گیا اور ایک آدمی بچا۔ وہ آدمی کون تھا؟ وہ اس وقت کے آئی ایس آئی چیف جنرل شجاع پاشا تھے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کانٹریکٹر کو بچانے کے لیے جو امریکن سٹیزن تھا، جس نے دن دہاڑے راہ چلتے 2 نوجوانوں کو گولی مار کر قتل کیا تھا پاکستان کے شہر لاہور میں، ان کے لیے ہم یہ فیسلٹیز کرتے ہیں، تو پھر اس میں کون سی ہم چونچا کریں گے کہ جی وہ تو فلسطین میں یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، فلسطین لیا ہے یا نہیں لیا، بلکہ یہ ہوگا کہ ہم کہیں گے بھائی سو بسم اللہ، آپ نے اگر کر لیا ہم تو انتظار کر رہے تھے۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ایسا نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو میری ویڈیوز موجود ہیں، کوئی ڈکی چکی بات نہیں ہے، آن کیمرہ میں یہ بات کر رہا ہوں، اور اب تو بہت زیادہ کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ چیز ہونی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یو اے ای، سعودی عربیہ، امریکہ، ان کا بڑا انفلوئنس، اور سوری چائنا، کیونکہ ان سارے لوگوں سے ہم مختلف ٹائم پہ مختلف چیزوں میں ہم فیورز لیتے ہیں، کبھی پیسے کی صورت میں، کبھی کسی اور صورت میں، کبھی کسی اور صورت میں۔ تو جب ہم یہ ساری فیورز لیتے ہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کے تعلقات قائم ہو جائیں گے، اور پاکستان جو ہے وہ کہے گا نہیں جی ہم تو پاسپورٹ کے اوپر جو ہم نے لکھا ہوا ہے کہ اس پاسپورٹ کے ذریعے آپ دنیا ساری دنیا میں ٹریول کر سکتے ہیں، لیکن اب کوئی ویزا ہمیں نہیں دیتا، تو ایکسپٹ اسرائیل، تو شاید یہ والا جو جملہ ہے یہ ہمارے پاسپورٹ سے ہٹ جائے۔ بے شک پھر ہمیں اسرائیل ویزا دے یا نہ دے وہ الگ کہانی ہے، میں تو کوشش کروں گا کہ ٹیل اویو کا وزٹ کروں، لیکن یہ تب ممکن ہے جب یہ ساری چیزیں نارملائز ہو جائیں گی۔ بٹ میں ایک بات کہوں گا، ہو سکتا ہے پاکستانی لوگوں کو یہ بات، جذباتی قوم ہے ہماری، ان کو بری بھی لگتی ہے، ان کو جب ہم کہتے ہیں نا کہ انڈیا کے ساتھ اب لوگ بات کرتے ہیں کہ یار تعلقات بہتر ہو، کاروبار ہو، آنا جانا ہونا چاہیے، اور نارملائز طریقے سے ہو، ٹرسٹ ڈیولپ کیا جائے، یہ بات اب ہونے لگی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یار ان کی جو ریسرچ ہے، ان کی جو ترقی ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن ہوتا نہیں ہے، کیونکہ وہ فیصلہ کوئی اور کرتا ہے۔ تو پھر اسرائیل ہے، اسرائیل بھی بہت ایک مطلب ٹاپ قسم کی اسٹیٹس میں سے ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن، انوویشنز، اس کے حوالے سے یونیورسٹیز ان کی بڑی فیمس ہے۔ تو اگر ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، یار ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھے تو کیا ہم فلسطین کو آزاد کروا سکتے ہیں، یا ہم نے کروا دیا؟ نہیں جب کروا سکتے اور نہ ہماری کوئی حیثیت ہے اس قسم کی، تو یار مطلب ان کے خلاف بیان تو ٹرکی بھی دیتا ہے،
اس دن ٹرکی کے پرائم منسٹر اور نتن یاہو طیب اردوان اور نتن یاہو ون آن ون بھی ملاقات کی اور ڈیلیگیشنز کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی نیو یارک میں. کیوں؟ پھر تو ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ ہم نے مطلب ایک کنڈیشن رکھی ہوئی ہے کہ جی یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ آج کی دنیا مسلم نان مسلم نہیں ہے. آج کی دنیا یہ ہے کہ میری ضرورت کیا ہے اور میں کسی کی کتنی ضرورت ہوں. اگر یہ چیز ہے تو یہ تعلقات سعودی عربیہ اور ہندوستان کے بیچ میں کون سے تعلقات تھے؟ سعودی عربیہ اور ایران کے بیچ میں کون سے دونوں تعلقات تھے؟ حالانکہ دونوں مسلم کنٹریز ہیں, آئیڈیالوجی کا ڈفرنس ہے. لیکن اب دوبارہ سے ان کی ایمبیسیز کھلی اور ایک بہت میرے خیال میں ایک بڑی اچھی خبر ہے. کیسا ہوا ہے؟ چائنا اور پاکستان کے کون سے وہ ملتے ہیں کہ آپس میں تعلقات ہیں؟ ہندوستان اور چائنا کے کون سے آپس میں ملتے ہیں؟ بالکل ایک الگ الگ کنٹریز ہیں, ہم بھی اور ہندوستان بھی چائنا سے, لیکن تعلقات ہیں, بزنس ہیں. تو یہ چیزیں میرے خیال میں آج وقت کی بڑی سخت ضرورت ہے, کیونکہ ڈسپیوٹس کو ختم کیا جاتا ہے اور تب جا کے آپ ترقی کی راہ پہ چلتے ہیں. ادروائز ساری زندگی ہم کشمیر کا راگ الاپیں گے, ہم فلسطین کا راگ الاپیں گے. ان بیچاروں کو بجائے اس کے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہو تو ہو سکتا ہے کہ پھر ہم کم از کم ایک بات کریں کہ ہاں یار اس مسئلے کو ایک سائڈ پہ کر لے تو کر لو یار, کوئی سلوشن نکال لو. ایک ٹیبل پہ تو بیٹھیں گے نا, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے. لیکن نہیں, ہم کہیں گے نہیں اسلام آباد میں بیٹھ کے ہم نے ٹیل اویو کو یہاں سے دھمکی دینی ہے, اسلام آباد میں بیٹھ کے ہم نے نیو دہلی کو یہاں سے دھمکی دینی ہے. او بھائی یار کیا ہوگا؟ کہیں گے جاؤ اپنا کام کرو, تمہاری کون سنتا ہے. تو یہ والی چیزیں میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ سٹیپ ایم بی ایس لے لیتا ہے, ویسے ہی میرے بڑے فیورٹ لیڈرز میں سے عرب میں شیخ زید صاحب اور ان کا جو ہے, اور ویسے ان کے پرائم منسٹر بھی میرے بڑے فیورٹ ہیں قطر کے. لیکن یہ دو بڑے زبردست قسم کے لیڈرز ہیں, حماد آئی تھنک سودان اور حماد الثانی شاید نام ہے ان کا. تو خیر میرے خیال میں یہ پاور جو ہے ایم بی ایس کے پاس ہے, یہ ڈیسیجن وہ لے سکتے ہیں اور یہ ڈیسیجن پاکستان سے بھی وہ منوا سکتے ہیں. اسی لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ممبروں پہ بیٹھ کے جمعے والے دن, یا اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے, امریکہ کو نستنابود کر دے, حالانکہ ہم لوگ پیچھے بیٹھ کے دعائیں بھی صفوں میں بیٹھ کے کر رہے تھے, یا ہم نے ویزا اپلائی کیا یار امریکہ والے ہمیں ویزا دے دے, ہم نے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے لندن والے ہمیں ویزا دے دے, ہم نے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے جرمنی والے ہمیں ویزا دے دے. اسرائیل والا تو اپلائی نہیں ہو سکتا, اور نہ اس کے لیے بھی ہم دعا کرتے. تو خیر اینی وے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے, مڈل ایسٹ کے لیے بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, بٹ یہ اسلام آباد کے لیے بھی میرے خیال بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ آج نہیں تو سال کے بعد, میں نے آپ کو لاسٹ ایئر بھی یہ بات بتائی تھی. اب یہ کہانی زیادہ دور نہیں ہے, کیونکہ جو پیس ایگریمنٹ ہے وہ سعودی عربیہ اور کیونکہ ایم بی ایس صاحب نے جب فاکس نیوز کو انٹرویو دیا تھا تو کہتے ہیں کہ وی آر کلوزنگ ڈے بائی ڈے, ہم قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف ہر دن گزرتے دن کے ساتھ. تو اس سے یہ بات بالکل کلیئر, کرسٹل کلیئر ہو گئی ہے کہ وہ بالکل اس پہ ان کا مائنڈ بالکل کلیئر ہے کہ بھائی یہ ہونا ہے, یہ آج کی ضرورت, اور یہ میں کروں گا. اور میرے خیال میں یہ ایک اور ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. ویسے تو ان کی بہت ساری لاسٹ کچھ 3-4-5 سالوں میں بہت بڑی بڑی اچیومنٹس ان کی ہے عرب سوسائٹی کے حوالے سے, یا اپنی کنٹری کو آگے لے آنے میں, یا مڈل ایسٹ کو جوڑنے میں. لیکن اگر یہ کر جاتے ہیں تو یار میں تو کہتا ہوں کہ میں تو یہی کہوں گا کہ آئی لو یو ایم بی ایس. تو خیر اینی وے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اور کب ہمارے پاسپورٹ سے یہ ہٹتا ہے. اور اسرائیل کا ویزا بے شک ڈائریکٹ اسلام آباد سے نہ صحیح, لیکن دبئی سے ہمیں الاؤ کر دیا جائے گا تو ہم ویزا تو اپلائی کر سکیں گے. وہ دے یا نہ دے یار وہ الگ بات ہے, ان کی مرضی, اپلائی کرنا ہمارا رائٹ ہے. تو خیر اینی وے لیٹس سی ہوپ فار دا بیسٹ. کسی اور نیوز اپڈیٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.